सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है सैर व शिकार और ये इसका 8वां हिस्सा है। इस बाब का उन्वान है शेर का ज़ख्मी होकर मचान पर चढ़ना। शेर गुलदार से बहुत बड़ा और भारी जानवर होता है, इसलिए शायद आसानी से दरख्तों पर गुलदार की तरह नहीं चढ़ सकता। अगरचे खड़े होकर अक्सर बड़े दरख्तों के तने पर अपने नाखनों से छाल को फाड़ता या नाखनों को तेज़ करता है, जो अक्सर देखने में आता है। ज़ख्मी होकर और शिकारी को देखकर भी दरख्त पर नहीं चढ़ता है। मैंने अपनी उम्र में सिर्फ एक शेर और 3 गुलदारों को ज़ख्मी होकर दरख्त पर चढ़कर शिकारी पर हमला करते सुना है, जो कि बिल्कुल सच है क्योंकि मैं उस इलाके में मौजूद था। एक अंग्रेज़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हिल्दवानी फॉरेस्ट डिवीज़न में शेर मारने के लिए एक छोटे घास के रकबे के किनारे मचान बांध कर बैठे और उनसे 50 कदम के फासले पर उनकी मेम साहिबा दूसरे मचान पर बैठी। घास के रकबे का हांका उन्होंने अपने 2 हाथियों से कराया। शेर तेज़ी से निकला। साहब ने गोली मारी। वो और तेज़ी से मेम साहिबा के सामने से निकला। उन्होंने भी अपनी 256 बोर राइफ़ल की एक गोली मारी। दोनों गोलियां शायद अच्छे मकाम पर नहीं लगी। शेर ने मेम साहिबा को देख लिया और सीधा उनके दरख्त पर चढ़कर मचान के ऊपर हाथ रख दिए और सर ऊपर निकाला। मेम साहिबा घबरा कर खड़ी हो गईं और अपनी राइफ़ल को हुर्राते हुए शेर के मुंह में देकर दूसरा फायर किया, मगर कारतूस ऐसे नाजुक वक्त पर धोखा दे गया। शेर ने मचान के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। मेम साहिबा ने बेबस होकर एक कदम मचान के पीछे लिया, जो मचान के बाहर पड़ा और वो दरख्त के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। साहब ये ख़तरनाक हालत देखकर जल्दी से अपनी मचान पर दाहिनी तरफ मुड़े और ऐसा करने में 3 कारतूस जो उन्होंने आसानी के ख़याल से अपनी गोद में रख लिए थे, वो ज़मीन पर गिर पड़े। अब सिर्फ़ एक कारतूस उनकी बाईं नाल में रह गया, जो उन्होंने इत्मीनान से निशाना लेकर शेर के दिल पर चलाया। शेर भी कारी गोली खाकर मचान के नीचे मेम साहिबा के पास आ गिरा। उस वक्त एक महावत हाथी लेकर घास के बाहर आ चुका था। ये हालत देखकर तेज़ी से हाथी को लाया और मेम साहिबा को उठा लिया। मेम साहिबा की राइफ़ल की नाल शेर ने दांतों से दबाकर टेढ़ी कर दी थी, जो उन्होंने यादगार के लिए बतौर अजायबात रख छोड़ी है। इसके अलावा मैंने 3 वाक़यात और सुने हैं जिनमें गुलदार ज़ख्मी होकर उन दरख्तों पर चढ़ गए जिन पर शिकारी बैठे थे। नहीं तो आम आदत इन जानवरों की यही है कि गोली खाकर सीधे अपने मुंह के सामने भागते हैं, और जब ज़ख्मी शेर या गुलदार जाकर कहीं झाड़ी या घास में बैठ जाता है और अगर फिर उसी वक्त कोई खा आदमी हो या हाथी उसके पास जाता है तो 95% वो ज़रूर जान तोड़ हमला करता है, और फिर उस वक्त ये झुंझलाया हुआ भूत होता है जो ना अपनी जान और ना दूसरे की जान की परवाह करता है, और अक्सर ऐसे ही मौक़ों पर शिकारियों की जान ज़ाया होती है। मैं फिर नए शिकारियों को आगाह करता हूँ कि ज़ख्मी शेर या गुलदार के पीछे फ़ौरन उसी वक्त हरगिज़ ना जाएं, बल्कि कम से कम 12 घंटे बाद या दूसरे दिन होशियारी से खून देखते हुए या तो हाथी पर, और अगर हाथी ना हो तो पैदल, कुत्तों और चंद आदमियों के साथ जाएं। अगले बाब का उन्वान है मेरा छठा गुलदार अचानक ताज्जुब अंगेज़ हालत में। आखिर जून सन 1917 में मैंने एक फॉरेस्टर के साथ चंद कुली और एक मामार फोर्ट के बंगले और रेंज क्वार्टर की छत मुरम्मत करने को भेजे, जो टपक रही थी। ये मकाम मेरे हेड क्वार्टर बलराइयाँ से 10 मील के फासले पर था। पढ़ने वालों को याद होगा कि ये वही मकाम था जहाँ करीब
18 बरस पहले लड़कपन में मैं अपने दोस्त अब्दुर्रहमान और मनसब अली के साथ किला होरी शाह का मेला देखने गया था और वहाँ उस वक्त के सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़िला खेरी ने एक शेर और एक रीछ मार रखा था। मेले से गांव वाले उनको देखने किले के अंदर जंगलात के बंगले पर गए मगर भगा दिए गए थे। उस वक्त मेरे मुंह से ये निकल गया था कि अब मैं अपना ही मारा हुआ शेर देखूंगा, जिस पर मेरे दोस्तों ने मुझको खूब चिढ़ाया था कि क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। फिर हम में लड़ाई हो गई और मैंने अपना इरादा पुख्ता कर लिया कि उनको शेर मार कर दिखाना है। राज मजदूर भेजने के 2-3 दिन बाद मैं खुद किले पर अपने बैल के अड्डे में माँ बावर्ची खाना और सामान के तीसरे पहर पहुँचा ताकि क़याम करके अपने सामने काबिल इत्मीनान मुरम्मत करा दूँ। रास्ते में मैंने एक तीतर मारा। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और कुलियों ने मेरे पास बंदूक और राइफ़ल देखकर कहा कि आज एक चीतल मार दीजिए, बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया। मैंने कहा कि चीतल जब मिलेगा जब तुम 2 रोज़ में अच्छी तरह से काम ख़त्म कर दो। जो कुछ उन्होंने किया था उसे देखने के बाद आइंदा के लिए हिदायत देकर मैंने गुस्ल किया और शाम को क्वार्टर के सामने बैठकर हुक्का पी रहा था। गर्मी बहुत सख्त थी कि अचानक सिंगाही रियासत के जंगल में करीब 2 फरलांग पर चीतल शोर मचाने लगे। फॉरेस्टर दौड़ कर आया और कहने लगा कि अगर बैल के अड्डे में अभी चलें तो आधे घंटे के अंदर चीतल मार कर ले आएँ। मुझे भी शौक़ चुराया और खाकी कोट पहनकर और राइफ़ल के 5 कारतूस लेकर अड्डे में फॉरेस्टर को, जो 2 बरस पहले ट्रेनिंग स्कूल में मेरा तालिबे इल्म भी था, साथ बिठा कर चल दिया। हम 1 फरलांग गए होंगे कि चीतलों की आवाज़ और तेज़ एक ही जगह से आने लगी। मैंने राइफ़ल भरी और अड्डा तेज़ी से ले गए। मैंने कहा कि आवाज़ से मालूम होता है कि वहाँ शेर या गुलदार है। फॉरेस्टर ने कहा कि ये तो दिन भर किसी को देखकर बोलते रहते हैं, मगर मैंने 2 कारतूस और राइफ़ल की मैगज़ीन में रख लिए। आगे चलकर हमने करीब 50 चीतलों का गोल एक ही जगह पर खड़ा देखा, जिसमें चंद नर भी थे। वो हमसे करीब 100 कदम पर अपनी दुम उठाए मशरिक़ की तरफ देख रहे थे। मैंने कहा ज़रूर कोई ख़तरा है। अड्डा चलता रहा और जब हम काफ़ी नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने हमको लापरवाही से देखा और ज़मीन पर पैर मार मार कर उसी तरफ देखते और चिल्लाते रहे। जब हम करीब 40 कदम पहुँचे, फॉरेस्टर ने एक बड़े सींग वाले चीतल की तरफ इशारा किया और कहा कि बस अब इस बड़े सींग वाले को मार दीजिए और वापस चलें। मगर मैं आगे देख रहा था कि उनकी इस कदर शोर मचाने की क्या वजह है। अड्डा चलता रहा। चीतलों ने एक बार फिर मुड़कर हमको देखा और सब एकदम से भागे। वो मुश्किल से 20 कदम गए होंगे। हमने देखा कि एक पूरे कद का गुलदार दरख्त से एक चीतल पर कूद पड़ा और उसको दबा लिया और मुंह मोड़कर हमारी तरफ हुर्राया कि बस अब आगे ना बढ़ना। जैसे ही उसने चीतल की गर्दन पकड़ी और जब वो फड़क रहा था, मैंने अदा रोक कर जल्दी और घबराहट में गुलदार के बगल में गोली मारी। वो एक आवाज़ देकर भागा और करीब 60 कदम के बेर की झाड़ी के पीछे खड़ा होकर हुर्राने लगा। फॉरेस्टर कूदने और चीतल को पकड़ने के लिए खड़ा हो गया, जो कि उछल कूद कर रहा था, मगर मैंने उसको घसीट कर बिठा दिया और अड्डे वाले से कहा कि आगे बढ़ाओ। जब गुलदार पूरा दिखाई देने लगा तब मैंने इत्मीनान से निशाना लेकर एक फायर और किया। गुलदार उसी जगह गिर गया। तब मैंने अड्डे को ज़ख्मी चीतल की तरफ वापस किया और जब वहाँ पहुँचे तो ताज्जुब हुआ कि चीतल गायब था, जो उसकी हालत देखते हुए नामुमकिन था कि चला जाए। आसपास बहुत ढूंढा मगर कहीं पता ना चला। फॉरेस्टर बहुत मायूस होकर कहने लगा कि अगर आप उस वक्त मुझे उतर जाने देते तो मैं उसको पकड़ लेता, आप गुलदार भी मार लेते, दोनों का काम बन जाता। मैंने कहा कि चलो आप गुलदार को देखें, कहीं वो भी इस तारीख़ी मकाम पर जहाँ मंदिर, मस्जिदें और कब्रें गौरी बादशाह के ज़माने की टूटी पड़ी हैं, गायब ही ना हो जाए।
لہٰذا گلدار کی طرف گئے، اس کو مرا پایا۔ پہلی گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور دوسری بغل میں۔ وہ نر تھا، اس کی لمبائی 7 فٹ 8 انچ تھی اور حالت تندرست اور کھال بہت اچھی تھی۔ میں نے اس کو اپنے کوارٹر کے برآمدے میں لا کر رکھ دیا کہ صبح کھال اترواؤں گا۔ دوسرے دن گلدار کی کھال اتروانے اور غسل کرنے کے بعد میں نے کام سب کو بانٹ دیا اور ہدایت کر دی کہ 2 روز کے اندر کام ختم کر دیا جائے۔ ابھی واپس آ کر آرام کرنے لگا تھا کہ کلیوں نے اس طرف جدھر گلدار مارا گیا تھا گدھ اڑتے دیکھے۔ چند کلی گئے اور دوسرے گلدار کا کھایا ہوا چیتل اسی جگہ کے قریب ایک جھاڑی میں پایا جہاں وہ پچھلی شام کو کھو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نر گلدار درخت پر اور مادہ زمین پر تھی جو چیتل کو اٹھا لے گئی۔ جب ہم زخمی گلدار پر دوسرا فائر چلانے کے لیے ادے کو آگے بڑھا لے گئے تھے۔ باقی تمام دن میں نے کام کی نگرانی کی، چھتوں کی مرمت ہو گئی۔ شام کو ریاست سنگاہی کا ایک مہاوت ہاتھی لایا۔ شاید قلعے پر میری موجودگی کی اس کو خبر مل گئی۔ مجھ سے کہا کہ چلیے ایک چیتل مار دیجیے، ہو سکتا ہے فاریسٹر نے درپردہ بلوایا ہوگا۔ چونکہ ریاست کے ہاتھی برسات میں چرنے اور آرام کرنے کے لیے قلعے سے 2 میل کے فاصلے پر موزہ کھری گڑھ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک تو مجھے ہاتھی کا لالچ ہوا، دوسرے فاریسٹر نے کہا کہ ہاتھی سے بمقابلہ ادے کے زیادہ شکار کا موقع ملے گا، کیونکہ ہاتھی ایسی جگہوں پر بھی جا سکتا ہے جہاں ادا نہیں جا سکتا۔ بہرحال فاریسٹر کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا اور 1 گھنٹے کے اندر چیتل مار کر واپس آ ہی رہے تھے کہ میں نے ایک سوکھے درخت کی موٹی شاخ پر ایک گلدار کی طرح جانور لیٹا دیکھا۔ یہ درخت گھاس کے رقبے میں قریب 60 قدم پر کھڑا تھا اور تقریباً 1 فٹ گہرا پانی اس کے چاروں طرف بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ہاتھی کو اس طرف بڑھایا، لیکن ابھی ہم زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ گلدار درخت پر سے کود کر بھاگا۔ اس کے پاس سے 2 پاڑے بھی بھاگے جن کی تاک میں شاید وہ درخت کی شاخ پر لیٹا ہوا تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے سڑک پر ایک شیر سے ملاقات۔ برسات ختم ہوئی۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر نے ایک سرکلر سب رینجر افسران کو بھیجا کہ وہ 15 اکتوبر سے دورہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہر رینج کوارٹر سے دوسرے رینج کوارٹر تک سڑکیں موٹر کے لائق تیار ہو جائیں۔ اسی لیے میں ستمبر کے پہلے ہفتے سے سڑکوں اور پلوں کی مرمت میں مشغول ہو گیا۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے بعد بلرایا سے چھانگا نالے کے بنگلے تک کی سڑک کا معائنہ کرنے اپنے بوڑھے گھوڑے پر ماں ایک اردلی اور 12 بور بندوق کے گیا۔ شام کو واپسی پر جب بلرایا 3 میل رہ گیا، سڑک کے دونوں طرف گھنے اور اونچے سال کے جنگل تھے، روشنی کم تھی اور سورج ڈوبنے لگا۔ میں نے قریب 100 قدم پر کوئی جانور اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے جو 4-5 تھے پوچھا کہ کون سا جانور آ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ مادہ سانبر ہے، کسی نے کہا کہ کوئی آدمی کام کر کے لوٹ رہا ہے، لیکن فوریسٹ گارڈ نے کہا کہ چال ڈھال سے تو شیر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ سب لوگ میرے پیچھے چلے آؤ اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے، لیکن سب ٹھہر گئے اور مجھ سے بھی کہا کہ ٹھہر جائیے، لیکن نہ میں رکا اور نہ میرا دن بھر کا تھکا ہوا بوڑھا گھوڑا رکا۔ جب ہم قریب 30 قدم کے رہ گئے تو شیر ٹھہر گیا اور سر اٹھا کر دیکھا۔ میرا گھوڑا بھی رک گیا۔ شیر نے آہستہ سے غراہٹ کی آواز دی اور کود کر جنگل میں چلا گیا۔ گھوڑا پھر سے چلنے لگا، شاید یہ دیکھ کر کہ دشمن چلا گیا اور دن بھر کی محنت کے بعد گھر پہنچ کر دانہ، گھاس اور آرام کے لالچ میں لاپرواہی سے جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے 5 آدمی جہاں رکے تھے وہ وہیں کھڑے تھے۔ اب میں اس طرف غور سے دیکھنے لگا جہاں شیر جنگل میں گھسا تھا۔ میں نے احتیاطاً گھوڑے کو سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف کر لیا تھا۔ جب میں اس جگہ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شیر سڑک کے کنارے 1 گز کے فاصلے پر درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہمیں غور سے دیکھ رہا ہے۔
گھوڑے نے نہیں دیکھا مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل ایک دم سے اندر کودنے لگا۔ جب ہم 2-4 قدم نکل گئے تو گھوڑے کو شاید شیر کی بدبو آئی اور وہ بھڑک کر تیزی سے چلنے لگا۔ جب میں قریب 25 قدم کے نکل گیا تو میں نے ہاتھ سے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ چلے آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ خطرہ نکل گیا اور وہ ہنستے بولتے لاپرواہی سے میری طرف آنے لگے۔ جب اس جگہ پہنچے اور جنگل کی طرف دیکھا تو شیر کو اتنے قریب دیکھ کر گھبرائے اور تیزی سے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہم کو آج آپ نے مروا ہی دیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب اس نے مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو تم کو کیوں نقصان پہنچاتا؟ ہم مشکل سے 50 قدم اب زور سے بہادروں کی طرح باتیں کرتے ہوئے گئے ہوں گے، تب کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بتایا کہ دیکھو وہ پھر جا رہا ہے۔ ہم سب نے دیر تک دیکھا کہ اس نے ہم کو راستہ دے کر پھر اپنا راستہ اختیار کیا۔ یوپی کا شیر اکثر اسی طرح کا شریف جانور ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو چھیڑا نہ جائے وہ آدمیوں پر حملہ نہیں کرتا۔ دسمبر سن 1917 میں میرے والد صاحب نے 75 برس کی عمر میں صرف 3 دن کی بیماری سے انتقال کیا۔ جب میں ڈویژنل فاریسٹ آفیسر اور ان کے دوستوں کے ساتھ بڑے دن کے کیمپ میں بمقام چھانگلا نالے پر تھا، رات کے 2 بجے ریاست سنگاہی کے سوار نے آ کر اطلاع دی۔ صبح ہوتی میں نے ڈویژنل آفیسر سے اجازت لی اور سنگاہی وقت سے پہنچ کر جنازے میں شریک ہوا۔ تب مجھے خیال آیا کہ باوجود میرے سخت عذر کے بھی مجھ کو فورٹ رینج میں میرے گھر کے نزدیک قدرت نے کیوں بھیجا، تاکہ میں ان کے آخری دنوں میں 1 سال ساتھ رہ سکوں اور خاندان کا انتظام آسانی سے کر سکوں۔ جرمنی کی پہلی لڑائی میں لکڑی کی سپلائی کے کاموں کی وجہ سے مجھے 2 برس بہت سخت کام کرنا پڑا۔ اس کے صلے میں اور عام انتظام کی کامیابی پر مجھے ستمبر سن 1918 میں 125 روپے کی رینجری سے 250 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ کنزرویٹر کے عہدے پر ترقی دے کر فارسٹ ٹریننگ اسکول کا پرنسپل بنا کر نینی تال تبادلہ کر دیا اور علاوہ 3 روپے روز کے 75 روپے ماہوار الاؤنس بھی دیا۔ میں اسی ترقی کی امید پر جان توڑ محنت کر رہا تھا کہ بغیر اس ترقی کے سرکاری جنگلوں میں شکار کھیلنے اور شیر مارنے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آرزو 18 سال سے دل میں لیے ہوئے تھا، لہٰذا مجھے بے حد خوشی ہوئی اور جس روز گزٹ ہوا رات کو نیند بھی غائب ہو گئی اور اب آزادی سے شیر کے شکار کے خواب دیکھنے لگا۔ میں اپنے ہیڈ کوارٹر نینی تال پر شروع ستمبر میں پہنچ گیا اور ٹریننگ اسکول کے اوزارات، خیمے اور دیگر سامان جمع کرنے میں مشغول ہو گیا جو 2 برس سے بند تھا۔ مسٹر سیول MSc ایک شائستہ نوعمر لاہور سے آ کر میرے اسسٹنٹ ہوئے، جنہوں نے اس وقت سے اب تک اپنے شریفانہ برتاؤ سے ہر سوسائٹی میں نام پیدا کر لیا ہے۔ تمام سامان جمع کر کے ہم اپنے پہلے کیمپ رام نگر میں 1 اکتوبر سن 1918 کو پہنچے، جہاں 45 طلبہ یوپی، پنجاب، کشمیر اور دیگر ریاستوں سے آ کر جمع ہوئے اور بار برداری کے لیے 35 اونٹ بھی پنجاب سے آ گئے اور کلاس کا کام شروع ہوا۔ 15 اکتوبر کو ہم 6 ڈویژنوں میں 8 مہینے کے دورے کے لیے روانہ ہوئے، جس میں 2 ماہ کا پہاڑ کا دورہ بھی شامل تھا۔ 4 برس میں نے یوپی کے بہترین جنگلوں میں گورکھپور سے دہرادون تک ہر قسم کے کام کا بہت بڑا تجربہ اور ہر قسم کے شکار اور نئی جگہوں کا لطف اٹھایا۔ بہت سے فارسٹ آفیسر اس خانہ بدوش سکول کے کام کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر مجھے یہ کام بہت ہی پسند تھا اور اب بھی اس اچھے زمانے کا خیال کر کے خوشی کی لہر جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اگلے باب کا عنوان ہے ہمارے کیمپ میں 2 چیت سانپ۔ مارچ سن 1919 میں ہم مقام ڈھکالا رام نگر فارسٹ ڈویژن کے پاتلی دون میں پہنچے، جہاں ریچھ ہمارے درخت پر مسٹر کانجی لال کی موجودگی میں چڑھ گیا تھا۔ اس مرتبہ ہم نے رام نگر ندی کے اس پار اتری
उत्तरी किनारे पर घास के जले हुए रकबे में पहाड़ के नीचे काम के नज़दीक कैंप किया। हमारा असबाब ऊँटों से उतारा जा रहा था और सब लोग अपने अपने खेमे वगैरह लगाने में मसरूफ़ थे। हम एक साएदार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने आदमियों से कहा कि हमारा एक कुकर, पानी की बोतल और प्लेट वगैरह दे जाओ। मैं अपनी मुलाजमत को पिकनिक सर्विस कहता था। मेरा पहला कुकर, जो कि मैंने 7 रुपये में सन 1914 में ख़रीदा था, बहुत ही कारआमद साबित हुआ। उसमें हर जगह खाना पकता हुआ चलता था, खा रेल का सफ़र हो या सड़क का। जहाँ चाहते गरम गरम खाना मिल जाता। जब हम दरख्त के नीचे खाना खा रहे थे, हमारा नहायत वफ़ादार कुत्ता बड़ी सरगर्मी से एक बिल की तरफ मुँह किए हुए भौंक रहा था। एक खलासी बिल के पास खोंटा गाड़ कर खेमे की रस्सी बांध रहा था। मैंने उससे कहा कि देखो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। उसने पास जाकर बिल की जड़ में गौर से देखा तो कूद कर दूर खड़ा होकर कहने लगा कि इसमें 2 चीत सांप हैं। मिस्टर सेवल और मैं गए और देखा कि बिल की जड़ में एक बड़ा सुराख है और उसमें से 2 चीत सांपों के सर बाहर निकले हुए हैं। मिस्टर सेवल उनकी खाल के लालच में उनको मारना भी चाहते थे, मगर मैंने कहा कि क्यों इनकी जान लूं। ये बेचारे अपने मकान में बयाबान जंगल में रह रहे हैं, हम आकर इनके घर में दखल अंदाज हुए हैं। दूसरे ये भी कहा जाता है कि चीत सांप का मारना नहुसत लाता है। मैंने अर्दलियों और खलासियों से कहा कि इनको जलती हुई लकड़ी से छू कर भगा दो, और कैंप के 9 उमर मुलाजमों ने बतौर खेल तमाशे के उनको राम गंगा नदी के किनारे की बड़ी घास में भगा दिया, जो कि 1 फरलांग से ज़्यादा दूर थी। जब खेमा और सामान लग गया, हमने थोड़ी देर डाक का काम किया और फिर आराम। शाम को हम अपने कैंप से पूरब की तरफ पहाड़ के साथ साथ जंगली जानवरों की पगडंडी पर गए, जिसकी एक सिमत पहाड़ और दूसरी जानिब कुछ दूर राम गंगा नदी, यानी करीब 2-3 फरलांग तक जली और बेजली घास और शीशम थी, और फिर नदी। इस जली हुई घास में जगह जगह चीतल, सांबर और सुअर के घोल दूर और नज़दीक दिखाई दिए। चूँकि घास हाल ही में जलाई गई थी, लिहाजा हमने उसमें चलना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कपड़े काले हो जाते थे और मिस्टर सेवल अपने बढ़िया चॉकलेट रंग के सूट में थे। हम लोग लापरवाही से पहाड़ की पगडंडी पर जा रहे थे और कुदरत के करिश्मे, पहाड़, मैदान, दरिया और उनमें जानवर देखकर लुत्फ़ उठा रहे थे। हमने देखा कि 2 हाथी पहाड़ से हमसे करीब 200 कदम के फासले पर उतरे और राम गंगा की तरफ जले हुए मैदान में होकर जा रहे थे। हम लोग खामोशी के साथ खड़े होकर उनको अपनी पुरानी दूरबीन से देखते रहे, जब तक कि वो घने शीशम के पेड़ों में गायब ना हो गए। इतने में कुछ जानवरों के उतरने की आवाज़ हमें ऊपर पहाड़ पर सुनाई दी। हमने तय किया कि छुप कर देखें कि क्या है। हमारे सामने करीब ही एक बहुत मोटा दरख्त आंधी से गिरा हुआ अरसे से पड़ा हुआ था। मैं उसकी मोटी शाखों के दरमियान जाकर खड़ा हो गया और सेवल को, जो कि पीछे था और जानवर बहुत करीब आ चुके थे, मैंने कहा कि वहीं ज़मीन पर मेरे सामने 10 कदम पर बिल्कुल खामोश बैठ जाओ। वो अपना हैट लगाए हुए मेरी तरफ मुंह करके बैठ गए। एक ख़ानदान सांभरों का उतरा। इत्तेफाक से मिस्टर सेवल उनके रास्ते की सीध में थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सेवल से 1 गज के फासले पर पहुंच गए। इंसान की बू से उनको शक हुआ और सब ने अपनी अपनी दुमें उठा ली। हम लोग को 10 फुट के अंदर थे, मगर मैं बड़ी शाखों में छुपा हुआ था और मिस्टर सेवल खुले में एक कथाई रंग के ढेर की तरह बैठे थे और हिल नहीं रहे थे। लिहाजा उन्होंने नहीं पहचाना, मगर शक उनको काफ़ी हो गया। आगे के 2-3 सांभरों ने गर्दन लंबी करके मिस्टर सेवल के हेड को सूंघा। सेवल मेरी तरफ खामोशी से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सूंघती वो खतरे की आवाज़ देकर कूदे और सब भागकर 30-40 कदम पर जाकर खड़े हो गए और ख़तरे की आवाज़ें निकालने लगे। एक नर उसमें औस दर्जे का था, दूसरा छोटा,
باقی سب مادائیں تھیں۔ میں نے بڑے نر کو گولی ماری، وہ گر گیا اور سب بھاگ گئے۔ کیمپ کے سب آدمیوں کی دعوت ہو گئی۔ رات کو 2 بجے کے قریب میرے کتے نے پھر اپنے خیمے کے غسل خانے کے پیچھے زور سے بھونکنا شروع کیا، اور جب ڈانٹنے اور بلانے سے نہیں آیا، مجھے گلدار کا ڈر تھا، لہٰذا میں لالٹین اور بندوق لے کر باہر گیا تو تعجب ہوا کہ باوجود آگ کے دونوں چیت سانپ پھر اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو آواز دی جو فوراً آ گئے، اور اس مرتبہ ان کو آگ سے دور تک بھگا دیا اور ان کے گھر کو کھود کر برابر کروا دیا۔ پھر وہ نہیں آئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ ان دونوں نے کیوں میرے کتے کو پکڑ کر نگل نہیں لیا۔ میرا 7واں گلدار اتفاقیہ۔ دوسرے سال فروری سن 1920 میں ٹریننگ اسکول کا کیمپ 30 سے پہر کو مقام ڈول پوکھرا پہنچا، جو کہ نینی تال ضلع میں ہلدوانی سے 10 میل پورب کی طرف ہے۔ ہمارے اونٹوں سے سامان اتر چکا تھا اور سب لوگ خیمے لگانے میں مصروف تھے۔ میں ہلدوانی والی سڑک کے کنارے ایک درخت کے سائے میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہمارا کیمپ اس سڑک کے شمال کی طرف رینج کوارٹر کے قریب 100 قدم مغرب کی طرف تھا۔ سڑک کے جنوب ایک بڑا گھاس کا رقبہ تھا جس میں شیشم کا پلانٹیشن تھا، اور رینج کوارٹر کے 100 قدم مشرق گھنا سال کا جنگل اور اس کے نیچے گھنی سال کی جھاڑیاں تھیں۔ اس سال کے جنگل میں بالکل کنارے پر چیتلوں نے یکا یک خطرے کی آواز دینا اور شور مچانا شروع کیا۔ ہمارے آدمی سامان لگانے میں مصروف تھے۔ میں نے 405 بور رائفل اور 5 کارتوس باکس سے نکالے اور میتر سے اپنی بکری منگوائی اور سال کے جنگل کی سرحد پر جا کر بکری کو ایک درخت سے باندھ دیا، اور میں وقت گزارنے کی غرض سے قریب 25 قدم پر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا جس پر گھنی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ قریب 100 قدم پر کیمپ میں ڈیرے کے کھونٹے گاڑنے اور نوکروں کا شور کافی تھا، جس سے امید نہ تھی کہ گلدار دن میں اتنے آدمیوں کی نزدیکی پر بھی نکل آئے گا، لہٰذا میں لاپرواہی کے ساتھ مشکل سے 15 منٹ کھڑا ہوا ہوں گا۔ بکری زور سے بول رہی تھی کہ چیتلوں کی آواز میں کمی آئی، مگر بندر جو کہ میری طرف تھے خطرے کی آواز دینے لگے۔ میں سرحد کی خندق کے کنارے بکری کے سامنے غور سے دیکھنے لگا، اور ایک درخت کی آڑ سے گھنی جھاڑیوں میں مجھے گلدار کا سر نظر آیا۔ وہ بھی بکری کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیار ہو گیا اور نشانہ اس کے سر پر لے کر اس انتظار میں تھا کہ وہ تھوڑا سا اور نکل آئے۔ جب وہ ایک قدم اور نکل کر جست لگانے کے لیے جھک رہا تھا، میں نے اس کی بغل پر فائر کیا۔ وہ خندق میں اسی جگہ گر گیا۔ رائفل کا شور اس قدر قریب ہوتے ہی چند طالب علم اور میرا اردلی دوڑ کر آئے۔ میں نے سب کو روک دیا کیونکہ گلدار کی حالت خندق میں گر جانے سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے اور پتھر پھینکنے کے بعد جب ہم گئے تو ایک نر گلدار بہت اچھی تندرست حالت میں 7.5 فٹ کا بغیر کسی انتظام اور محنت کے پا کر ہم بہت خوش ہوئے اور سب لوگ اس کو کیمپ میں اٹھا لائے۔ میرا دوسرا ریچھ۔ دوسرے دن شام کو میں اپنے 9 مر اردلی مدھو سودھن کو لے کر جنگل گیا، جو کہ بہت ہمت والا تھا، اور جب کبھی میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تو ضرور کچھ نہ کچھ تماشا دیکھنے کو ملتا، اور کبھی بھی ہم خالی ہاتھ نہ آتے۔ میں اپنے اردلی اور خلاصیوں میں سے ہر روز صرف ایک کو باری باری لے جاتا تھا، جس سے ہفتے میں ان کا نمبر 1 یا 2 مرتبہ آتا تھا۔ ہم لوگ قریب آدھے میل کے کیمپ سے مشرقی سڑک پر گئے ہوں گے کہ ہم کو بہت زور سے چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں جنوب کی طرف سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی لڑ رہے ہیں، جس سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ میں نے اردلی سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں، میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ جنگل گھنا تھا، میرا کبھی پہلے کا دیکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ چل کر دیکھیں کہ کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں چلو۔ میں جنگلی ہاتھیوں سے ضرور تھوڑا ڈرتا تھا۔
میں نے بندوق اس کو دے کر رائفل لے لی اور 5 کارتوس لگا کر اس آواز کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا، مگر آواز بند ہو گئی۔ پھر بھی ہم اسی طرف جاتے رہے۔ میں نے مدھوسودن سے کہا کہ مجھ سے 20 قدم پیچھے آؤ، اگر میں ٹھہروں تو تم بھی ٹھہر جانا اور بغیر شور مچائے آنا۔ ہم قریب 1/4 میل کے آواز کی طرف گئے ہوں گے کہ مدھوسودن نے سیٹی بجا دی۔ میں نے مڑ کر اس کو دیکھا، اس نے بائیں طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ریچھ جس کے بال خارش کی وجہ سے گرے ہوئے تھے، قریب 25 قدم پر مشرق کی طرف منہ کیے لاپرواہی سے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ میں نے بغل کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ ریچھ اچھلا اور آگے کی طرف بھاگا، لیکن تھوڑی دور جا کر گر گیا۔ دوسرے دن اس کو 10 آدمی مل کر کیمپ میں لا سکے اور اس کی کھال چربی کی زیادتی کی وجہ سے کئی روز میں سوکھی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا سابقہ ایک چالاک شیر سے۔ ایک دن شام کے وقت کام سے واپسی پر میں اپنے ڈیرے کے سامنے ڈول پوکھرا کیمپ میں سڑک کے پاس چائے پی رہا تھا کہ 2 آدمی دوڑتے اور گھبرائے ہوئے آئے۔ کہنے لگے کہ کیمپ سے قریب 2 فرلانگ پر ایک شیر سڑک پر بیٹھا ہوا ہررا رہا ہے اور آدھا درجن گاڑیاں اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ میں فوراً ان آدمیوں کے ساتھ 405 بور ونچسٹر رائفل، 5 کارتوس اور 1 آدمی لے کر روانہ ہوا۔ جب میں موقع پر پہنچا تو سب لوگ مل کر شور مچاتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر ابھی اٹھ کر جنگل میں گیا ہے۔ میں نے اس کے پیروں کے نشان دیکھے، جس سے اندازہ ہوا کہ شیر نر اور کافی بڑا ہے۔ چونکہ جنگل میں جھاڑیاں تھیں اور 10-5 قدم کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، میری ہمت اس کا پیچھا کرنے کی جنگل میں نہیں پڑی۔ گاڑی والوں نے بتایا کہ اسی جنگل میں ایک شیر نے ایک کلی کو بلا وجہ زخمی کیا تھا اور اس کے بعد سے کئی مرتبہ وہ سڑک پر لوگوں کو ملا ہے اور آدمیوں سے بالکل نڈر ہے۔ اگر یہ مارا نہ گیا تو آدم خور ہو جائے گا۔ میں شام تک اسی سڑک پر اوپر نیچے گھومتا رہا، اس امید پر کہ شاید وہ پھر نکل آئے اور دکھائی دے جائے، مگر وہ دکھائی نہیں دیا۔ شام کو میں نے وہیں ایک چیتل مارا اور اردلی کی مدد سے گھسیٹ کر بیچ سڑک میں چھوڑ کر چلا آیا۔ دوسرے دن صبح میں نے آدھے درجن آدمی بھیجے کہ چیتل اگر شیر نے نہ کھایا ہو تو لے آئیں۔ آدمی تھوڑی دیر میں خالی ہاتھ واپس آئے اور کہا کہ وہاں پر شیر کے پیروں کے تازہ نشان ہیں اور چیتل نہیں ہے۔ نزدیکی بندر درختوں پر بہت شور مچا رہے ہیں۔ میں خوش ہوا کہ شام کو کچھ لطف رہے گا۔ شام کو کام سے واپسی پر میں مچان، 2 رسیاں، کلہاڑی، 3 آدمی اور رائفل لے کر روانہ ہوا۔ ان 3 آدمیوں میں ہمارا ایک مہتر بھی تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا تھا۔ بڑا لڑاکو اور جھگڑالو تھا، لیکن کام میں ہوشیار اور مستعد تھا، خاص کر اونٹوں کے لادنے، سامان اتارنے اور خیمہ لگانے میں۔ شور بہت مچاتا تھا۔ لوگوں نے اس کو جمعدار کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس نے ضد کی کہ میں بھی چلوں گا اور کہا کہ میں پہلے کسی صاحب کے پاس نوکر تھا اور برابر شکار کھلاتا تھا۔ میں نے اس وقت تک کوئی شیر نہیں مارا تھا اور نہ تجربے کار تھا، لہٰذا اس کو بھی ساتھ لے لیا کیونکہ میرے کسی آدمی کو بھی شکار کا تجربہ نہ تھا۔ تمام راستے جمعدار اپنی شکار کے عجیب و غریب واقعات سناتا رہا اور شاید چلنے سے پہلے اس نے تھوڑی شراب اور پی لی تھی اور خوب مست تھا۔ ہم اس جگہ پہنچے۔ سڑک پر شیر کے پیروں کے اور چیتل گھسیٹنے کے نشان قریب 50 قدم تک ملے اور ایک نالے کے سامنے اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا جہاں کافی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہاں سے وہ چیتل کو شاید منہ میں دبا کر چل دیا اور کوئی نشان کسی قسم کا نہیں ملا۔ سڑک کے شمال کی طرف پہاڑ، گھنا جنگل اور جھاڑیاں تھیں اور جنوب کی طرف ہلکا جلا ہوا جنگل تھا۔ میں نے سوچا کہ شیر لاش کو پہاڑ پر جنگل اور گھنی جھاڑیوں میں لے گیا ہوگا۔ وہاں میں نے چاروں طرف بہت دور تک ڈھونڈا مگر لاش کا کوئی نشان نہ پایا۔
اور نہ وہاں کہیں قریب میں شیر تھا، کیونکہ کافی بندر وہاں درختوں پر اچھل کود رہے تھے۔ اگر شیر قریب ہوتا تو یہ چوکیدار ضرور بتا دیتے۔ ہمارے گھومنے پھرنے سے کئی ایک سانبر اور کانکڑ بھاگے، انہوں نے بھی خطرے کی کوئی آواز نہ دی۔ میں تھک کر نا امید ہو گیا اور 2 آدمی کیمپ بھیجے کہ پڈے کو لے آئیں، جو حال ہی میں 5 روپے کا خریدا تھا۔ جمعدار اور میں بلا وجہ جنگل میں گھومتے رہے۔ جب پڈا آ گیا تو اس کو سوکھے نالے کے سامنے باندھ دیا، جہاں شیر نے مرے ہوئے چیتل کی دعوت کھائی تھی۔ ہم سب مایوس ہو کر کیمپ کو چلے آئے۔ راستے بھر جمعدار اپنی کلہاڑی کو ہوا میں گھماتا ہوا اور ہر بڑے پتھر پر اس کو تیز کرتا ہوا یہ کہتا آیا کہ شیر کی موت نہ تھی، اگر نکل آتا تو اس پر ایک ہی کلہاڑی مار کر کام تمام کر دیتا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ صبح میں نے جمعدار کو ماں اس کی تیز کی ہوئی کلہاڑی اور ایک خلاصی کے ساتھ بھیجا کہ پڈا زندہ ہو تو کھول کر لے آؤ۔ پڈا کیمپ سے 1.5 فرلانگ پر ہوگا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں خالی ہاتھ واپس آئے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید پڈا بھی مار لیا۔ لیکچر کلاس سے واپسی پر میں نے جمعدار کو بلایا تو معلوم ہوا کہ شیر پڈے کو مار کر سڑک کے دکن کی طرف ہلکے جلے ہوئے جنگل میں گھسیٹ لے گیا ہے، اور اسی طرف نزدیک بندر اور سانبر بھی بہت شور مچا رہے ہیں۔ مجھے اپنے پچھلے تجربے سے یقین نہیں ہوا کہ شیر گھنا جنگل چھوڑ کر لاش کو کھلے حصے میں لے گیا ہوگا۔ اس روز ہم آدھا گھنٹہ جلدی جنگل کے کام کو چلے گئے اور 3:30 بجے واپس آ کر جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور چائے پی کر انہی 3 آدمیوں کو مچان وغیرہ کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور موقع پر پہنچ کر لاش کو ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کیونکہ گھسیٹنے کے نشان بہت صاف سڑک کے دکن والے جلے ہوئے میدانی ٹکڑے تک گئے ہوئے تھے۔ ہم 100 قدم سے اوپر گئے ہوں گے کہ ایک سوکھا نالا قریباً 10-12 فٹ چوڑا اور 4-5 فٹ اونچی ڈھال دار کنارے کا ملا۔ گھسیٹن اب اس نالے کے کنارے کنارے بانسیں اور بھٹ کی گھنی جھاڑیوں کی طرف گئی ہوئی تھی، اور تھوڑی دوری پر چیتل کی لاش اور اس سے آگے ایک درخت کے نیچے پڈے کی لاش آدھی کھائی ہوئی ملی، جبکہ نزدیک کے درختوں پر کافی گدھ بیٹھے ہوئے حسرت سے دیکھ رہے تھے، مگر زمین پر کوئی بھی نہیں اترتا تھا۔ لہٰذا مجھے خیال ہوا کہ وہ شیر کو بھی نزدیک ہی کہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے لاش کے پاس ایک درخت تجویز کر کے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم اس پر مچان باندھو۔ میں جمعدار کو لے کر نالے کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ پچھم کی گھنی جھاڑیوں کی طرف گیا۔ یہ حصہ جلا ہوا نہ تھا اور نالے میں بھی تھوڑی بہت جھاڑیاں تھیں۔ ہم قریب 50-60 قدم گئے ہوں گے کہ مجھے قریب 30 قدم پر شیر کی پیلی کھال اور کالی دھاریاں نالے میں جھاڑیوں کے اندر دکھائی دی۔ میں ٹھہر گیا اور مڑ کر جمعدار کو دیکھا۔ وہ مجھ سے 1 گز پیچھے بڑی بڑی سرخ آنکھیں نکالے ہوئے نشے میں چور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے شیر کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ۔ اس نے منہ بنا کر مجھے اشارہ کیا کہ آگے بڑھو۔ میں بیٹھ کر پنجوں کے بل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پیچھے مڑ کر پھر دیکھا تو میرا ساتھی بالکل اسی طرح نقل کر رہا تھا۔ اس نے واقعی ابھی تک شیر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل دھڑکنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ میں اپنے پہلے شیر پر زمین سے پیدل گولی چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ اتنے فاصلے پر مجھے اپنے نشانے پر پکا یقین تھا کہ جہاں چاہوں مار سکتا تھا، لیکن جھاڑیوں کی وجہ سے شیر کا سر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نشانہ صرف سر پر ہی لینا چاہتا تھا۔ میں نے پھر جمعدار کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، مگر اس احمق نے لاپرواہی سے منہ بنا کر الٹا مجھے اشارہ کیا کہ آگے بڑھو اور میری پرواہ نہ کرو۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اور رائفل کو بے خبر سوتے ہوئے شیر کے سر کے پیچھے اطمینان سے نشانہ لے کر لبلبی آہستہ آہستہ
دبانا شروع ہی کی تھی کہ جمعدار نے بھی شیر کو دیکھ لیا اور زور سے کہا، خبردار صاحب، فائر مت چلانا، شیر بہت بڑا ہے۔ شیر یہ آواز سنتی کودا اور ہراتا ہوا گھنی جھاڑیوں کی طرف بھاگ گیا۔ میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ گدھے، بول کیوں دیا؟ اس نے فوراً زور سے مگر ہکلاتے ہوئے اور ہاتھ کو شیر کی طرف کر کے کہا، بول کیوں دیا؟ میں نے آج آپ کی جان بچا دی۔ دل میں تو آیا کہ ایک ٹھوکر ماروں، مگر وہ ہوش میں نہ تھا۔ میں بیکار شیر کی طرف تھوڑی دور گیا اور گھنی جھاڑیوں کے کنارے سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ جمعدار اب بغیر کہے جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں ہمارے آدمیوں نے جو مچان باندھ رہے تھے شور مچایا، شیر شیر۔ میں نے اس طرف بڑھ کر دیکھا تو ایک آدمی درخت پر تھا اور دوسرا لٹکتی ہوئی رسی سے اوپر چڑھ رہا تھا اور شیر بالکل درخت کے پاس نیچے کھڑا تھا۔ میں دوڑ کر اس طرف جانے لگا۔ شیر ہم کو آتے دیکھ کر پہاڑ کی طرف دم اٹھائے ہوئے بھاگ گیا۔ ہم نے جلدی سے مچان باندھا اور میں اس پر بیٹھ گیا اور آدمیوں سے کہا کہ کیمپ چلے جاؤ اور جب رائفل کی آواز سنو تب آنا، نہیں تو صبح آنا۔ رات اندھیری تھی۔ میں نے ایک چھوٹی ٹارچ رائفل کی نال کی پروئی کی گدی لگا کر باندھ لی تھی۔ پر روئی کی گدی لگا کر باندھ لی تھی تاکہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ جب بالکل اندھیرا ہو گیا تو میرے پیچھے مشرق کی طرف سے بانس اور شاخیں ٹوٹنے کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ مجھے شک ہوا کہ جنگلی ہاتھی آ رہا ہے اور پریشانی بھی ہوئی کہ درخت چھوٹا اور کمزور تھا۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو مچان بھی ہاتھی کی شرارت کے لیے اونچا نہ تھا۔ ہاتھی رفتہ رفتہ مچان کے قریب 30 قدم پیچھے بانس اکھاڑتا، ڈالیں توڑتا اور رمپھم کرتا ہوا آ گیا۔ میں خاموشی سے سانس روکے بیٹھا تھا۔ صبر اور بہادری جواب دینے لگے مگر کر ہی کیا سکتا تھا۔ ہاتھی تھوڑا اور آگے بڑھا تو شیر بھی قریب ہی میں ہرانے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ وہیں کہیں بیٹھا ہوا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ رات اندھیری تھی اور سوائے آوازوں کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کامیابی کی امید بہت کم تھی۔ ہاتھی سے خطرے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا اور تمام رات سردی میں بھوکے بیٹھنے کا، جبکہ صرف 2 فرلانگ پر گرم بستر، مرغی اور عمدہ کھانا موجود تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب رات کو کبھی نہ بیٹھوں گا۔ ہاتھی دیر تک بانس توڑ توڑ کر کھاتا رہا اور کبھی کبھی شیر بھی ہراتا رہا۔ اس قدرتی سینما میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ہاتھی خوش قسمتی سے میرے پاس سے بغیر مجھے دیکھے ہوئے گزر گیا۔ جب ہاتھی قریب 50 قدم نکل گیا تو مجھے شیر کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز میرے درخت کے نیچے چاروں طرف سنائی دی، مگر وہ لاش پر نہیں آیا، جو میں نے چیتل اور پڈے کی بقایا لاش کو اکٹھا ایک جگہ پر اپنے درخت سے قریب 15 قدم پر رکھوا دیا تھا۔ شیر قریب 25 قدم پر ہڈیاں چباتا رہا۔ میرا صبر جاتا رہا اور میں نے رائفل کو اس کی طرف سیدھا کر کے بٹن دبا دیا۔ میں نے ایک جھلک شیر کی جھاڑیوں میں بھاگتے ہوئے کی دیکھی۔ میں نے جلدی کا بے اطمینانی فائر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بیٹھا رہا۔ شیر آدھی رات کے بعد اور صبح ہونے سے پہلے پھر آیا اور میں نے دونوں مرتبہ ٹارچ کی روشنی ڈالی مگر فائر نہ کر سکا اور ہر مرتبہ وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ دن نکلتے وقت یا تو وہ چلا گیا یا چھپا ہوا قریب میں کہیں سے دیکھتا رہا۔ میرے آدمیوں نے سیٹی دی اور میں نے جواب دیا۔ وہ خوب بولتے ہوئے آئے۔ میں مچان سے اترا اور ان میں سے ایک سے کہا کہ مچان پر بیٹھ جاؤ تاکہ گدھ نہ آ جائے جو رات بھر درختوں پر بیٹھے رہے تھے۔ آدمی نے کہا کہ میں اپنا کھانا پکتا چھوڑ آیا ہوں، ابھی کھا کر آ جاؤں گا، لہٰذا ہم نے کانٹے دار شاخوں سے لاش کو خوب ڈھک دیا تاکہ گدھ نہ کھا سکیں اور کیمپ میں چلے آئے۔ میرا آدمی آدھے گھنٹے کے اندر واپس آ گیا اور دیکھا کہ شیر کھا رہا ہے۔ میرا آدمی نوجوان اور ہمت والا تھا۔ اس نے شور مچایا اور اپنی کلہاڑی کو درختوں پر مارا
اور بڑی مشکل سے شیر کو بھگا کر مچان پر بیٹھ گیا۔ جب میں 4:30 بجے شام کو پہنچا تو خلاصی نے یہ سب سنایا۔ میں اندھیرے تک بیکار بیٹھا رہا لیکن شیر نہیں آیا۔ اس اوپر کے واقعے سے یہ اندازہ یقینی طور پر ہوتا ہے کہ چالاک شیر اپنے شکار کے قریب ہی بیٹھ کر شکاریوں کی چالیں دیکھتا رہتا ہے اور ان کو بے وقوف بنا کر دعوت کھا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔